अस्सलाम वालेकुम। बूढ़ी बेकारा ने एक थैला उठाकर तेजी से मेरी तरफ भाग कर पहुंची थी और रोते हुए कहा था, डॉक्टर पुत्र, इसको बचा लो। मैंने जैसे ही थैले पर नजर डाली मेरा दिल कांप कर रह गया, क्योंकि उसमें तो एक बिल्कुल छोटा सा बच्चा सर्दी से कांपता हुआ नीला पड़ चुका था। मैं फौरन ही उस बच्चे को लेकर वार्ड की तरफ भागा था। तकरीबन 2 घंटे बाद उस बच्चे को होश आया था। सीनियर डॉक्टर मुझ पर बुरी तरह से बरस रही थी। थोड़ी ही देर तक पुलिस भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। जब नौज़ायदा बच्चे को लाने वाली बूढ़ी बेखारन को तलाश किया गया तो गेट के बाहर जख्मी हालत में। मेरा नाम डॉक्टर मनीर है और आजकल जो हमारे मुल्क के हालात हैं उससे कौन वाकिफ नहीं है। हमारे मुल्क में सैलाब आ रहे हैं और हर तरफ अल्लाह की तरफ से एक बहुत ही कड़ी और मुश्किल सूरत हाल है। कोई भी गली, कोई भी मोहल्ला और कोई भी गांव ऐसा नहीं जिस पर पानी का असर ना हुआ हो। लोग अपने घरों से मरहूम हो गए हैं, माल मवेशी डूब गए हैं और ज़िंदगी एक इम्तिहान की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। कोई घर ऐसा नहीं रहा जिसमें पानी दाखिल ना हुआ हो या जिस घर का कोई फर्द इन सैलाबों की वजह से बीमार या परेशान ना हुआ हो। हस्पतालों में मरीजों का रश बढ़ गया था और हर कमरा मरीजों से भरा हुआ था। इसलिए हमारे अस्पताल में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई थी और यह हुक्म जारी हुआ था कि किसी भी वक्त कोई भी बड़ी इमरजेंसी हो सकती है। इसलिए ज़्यादातर डॉक्टर्स को पाबंद किया गया था कि वो लेवल ड्यूटी करें, यानी ऐसी कोई भी रात नहीं होनी चाहिए जब अस्पताल में कोई सीनियर डॉक्टर मौजूद ना हो, क्योंकि हालात किसी भी वक्त अचानक बिगड़ सकते थे। 1 हफ्ते के लिए मेरी ड्यूटी मुकर्रर की गई थी और मुझे इस पर कोई इतराज़ नहीं था, बल्कि मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं उन मुश्किल हालात में लोगों के कुछ काम आ सकूं। मुझे हमेशा से दूसरों की मदद करने का जज्बा रहा है और यही जज्बा मुझे रात रात भर जागने और ड्यूटी करने की ताकत देता था। मेरे साथ एक और लेडी डॉक्टर की भी ड्यूटी थी, जो हम सब की ना सिर्फ सीनियर थी बल्कि पूरे अस्पताल की इंचार्ज भी थी। उनका नाम डॉक्टर फाइजा था। वो सख्त मिजाज होने के साथ साथ अपनी जिम्मेदारियों को बहुत संजीदगी से लेती थी, इसलिए हमें भी उनकी मौजूदगी में ज़्यादा हौसला मिलता था कि अगर कोई बड़ा मसला हुआ तो वो हमारी रहनुमाई करेंगी। उस रात बाहर बहुत तेज़ बारिश हो रही थी। तेज़ हवा के झोंकों के साथ बारिश की बूंदें खिड़कियों से टकरा रही थी। बिजली बार बार जा रही थी और पूरा माहौल एक खौफनाक कैफियत को जाहिर कर रहा था। लेकिन उस वक्त अस्पताल के अंदर कोई ख़ास इमरजेंसी नहीं आई थी। जो मरीज़ पहले से दाखिल थे उनकी दवाइयाँ दी जा चुकी थीं और वो अपने बिस्तरों पर सुकून से सो रहे थे। मैं नर्सिस के साथ कमरा चेक करके वापस आ रहा था कि अचानक गेट की तरफ से शोर सुनाई दिया। जब मैंने मुड़कर देखा तो एक बूढ़ी औरत हाँफती कांपती भागती हुई अंदर दाखिल हुई। उसके कपड़े भीगे हुए थे और बिल्कुल थकन से चूर थी वो, लेकिन उसके चेहरे के तासरात से साफ जाहिर था कि वो किसी बहुत बड़ी इमरजेंसी में है। वो सीधी मेरे पास आई और हाँफती हुई रोती हुई बार बार एक ही बात दोहरा रही थी कि उस बच्चे को बचा लो, इस बच्चे को बचा लो। इसके हाथ में एक पुराना सा छोटा थैला था जिसे वो सीने से लगा कर पकड़े हुए थी। ऐसा लग रहा था जैसे इस थैले में कोई उसका सब कुछ है। मैं चंद लम्हे के लिए हैरान रह गया कि आखिर एक थैले के लिए इतनी बदहवासी क्यों। लेकिन जब मैंने उससे वो थैला पकड़ा और खोल कर देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। उसके अंदर तो एक नन्हा सा बच्चा था जो शदीद सर्दी की वजह से नीला पड़ चुका था। उसकी सांसें बहुत हल्की चल रही थीं और जिस्म बर्फ़ की तरह ठंडा हो चुका था। मेरे हाथ कांप गए, लेकिन मैंने हिम्मत करके फ़ौरन बच्चे को बाहर निकाला और ज़ोर से आवाज़ दी, नर्सिस जल्दी इधर आओ, बच्चे की हालत बहुत ख़राब है। मैंने भागकर उसे करीबी कमरे में रखा और नर्सिस के साथ मिलकर फ़ौरन गर्म कपड़े कंबल में
اور آکسیجن کا انتظام کرنے لگا۔ میں نے کہا کہ جلدی جلدی ہیٹر آن کرو۔ ویسے تو ان دنوں گرمیوں کا ہی موسم تھا، لیکن کہتے ہیں کہ چھوٹے بچے کے لیے موسم 3 مہینے پیچھے ہوتا ہے یا تو پھر 3 مہینے آگے ہوتا ہے، کیونکہ اس کے اندر بالکل بھی امیونٹی نہیں ہوتی، اور یہ بچہ تو سردی اور ٹھنڈ کی وجہ سے ہی نیلا تو پڑا تھا، اس لیے جلدی جلدی ہیٹر آن کروایا۔ اتنی دیر میں ڈاکٹر فائزہ بھی آ گئی۔ انہوں نے ایک نظر بچے پر ڈالی اور ڈاکٹر فائزہ کے چہرے سے صاف لگ رہا تھا کہ وہ اس وقت نہ صرف پریشان بلکہ بہت زیادہ غصے میں ہیں۔ ان کی آنکھوں میں سختی جھلک رہی تھی اور وہ چلتی ہوئی قریب آئیں اور بلند آواز میں کہنے لگی، یہ کیس کس نے لیا ہے؟ یہ بچہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ ان کے لہجے میں ایسا طنز اور سختی تھی کہ کمرے میں موجود نرسیں بھی ایک دم سہم گئی۔ سب ایک دوسرے کی طرف دیکھنے لگی اور پھر ایک نرس ڈرتے ڈرتے آگے بڑھی اور آہستہ آواز میں کہا کہ ڈاکٹر منیر نے کیس لیا ہے۔ یہ سنتے ہی ڈاکٹر فائزہ نے مجھے گھور کر دیکھا اور انتہائی غصے میں بولی، آپ کو کیا ضرورت تھی اتنی جذبات ہونے کی؟ آپ نے سوچے سمجھے بغیر کیس پکڑ لیا اور فوراً علاج بھی شروع کر دیا۔ آپ کو کیا معلوم ہے وہ عورت کون تھی؟ بچہ کہاں سے لائی ہے؟ کس حال میں اٹھا کر لائی ہے؟ یہ سب پولیس کیس بھی ہو سکتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ہسپتال میں چیزیں اس طرح سے نہیں ہوتی۔ آپ کو سب سے پہلے کاغذی کارروائی کرنی چاہیے تھی، شناخت کرنی چاہیے تھی، پھر فیصلہ لینا چاہیے تھا۔ لیکن علاج شروع کرنا بھی ہے یا نہیں؟ ان کی باتیں سن کر میں دل ہی دل میں حیران بھی ہوا اور تھوڑا دکھی بھی، کیونکہ ایک طرف وہ اصولوں کی بات کر رہی تھیں اور دوسری طرف میرے سامنے ایک ننھا بچہ اپنی سانسوں کے لیے لڑ رہا تھا۔ لیکن میں جانتا تھا کہ ڈاکٹر فائزہ کے لیے اصولوں کی پاسداری سب سے مقدم ہے۔ میں نے تھوڑے اعتماد کے ساتھ ان سے کہا، ڈاکٹر صاحبہ، جتنی دیر میں یہ سب کاغذی کارروائی کرتا اس بچے کی جان خطرے میں پڑ سکتی تھی، اور ابھی بھی صورتحال کافی نازک ہے۔ ہمیں لمحہ ضائع کیے بغیر علاج پر توجہ دینی ہوگی۔ میں نے ان کو ڈھکے چھپے مگر مضبوط الفاظ میں یہی کہا کہ آپ مجھے میرا کام کرنے دیں۔ اگر آپ نے اس وقت مجھے روکا تو اس بچے کی جان جا سکتی ہے۔ ڈاکٹر فائزہ نے یہ سنا تو اور بھی سخت لہجے میں بولی، اگر یہ پولیس کیس نکلا یا کوئی مصیبت کھڑی ہوئی تو پھر آپ خود ذمہ دار ہوں گے۔ ہسپتال کا نام کسی صورت بدنام نہیں ہونا چاہیے، اور اگر ایسا ہوا تو آپ کے لیے بہتر ہوگا کہ آپ یہاں سے کہیں اور نوکری تلاش کریں۔ ڈاکٹر فائزہ خود ایک عورت تھیں اور یہ بھی حقیقت تھی کہ ان کے اپنے بچے بھی تھے، لیکن اس کے باوجود وہ اس وقت ایسی سخت باتیں کر رہی تھیں جیسے ان کے دل میں ذرا بھی نرمی باقی نہ ہو۔ یہ سوچ کر مجھے اندر ہی اندر غصہ آنے لگا، کیونکہ میرے سامنے ایک بچہ زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا اور وہ مجھے دھمکی دے رہی تھی کہ نوکری چلی جائے گی۔ میں نے بھی فیصلہ کن لہجے میں کہا، ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ، میں اپنی ذمہ داری پر یہ سب کر رہا ہوں، جو بھی ہوگا میں سنبھال لوں گا، لیکن اس وقت میرا فرض ہے کہ اس بچے کو بچانے کی میری پوری کوشش کروں میں۔ یہ کہہ کر میں نے دوبارہ بچے کو چیک کرنا شروع کر دیا اور پورے دھیان کے ساتھ علاج کی طرف متوجہ ہو گیا۔ جلدی جلدی اس کے جسم کا درجہ حرارت نیچے لانا اور اسے سانس لینے میں مدد دینا بہت ضروری تھا، کیونکہ لمحہ لمحہ قیمتی تھا اور ایک چھوٹی سی تاخیر بھی اس کی جان کے لیے خطرہ ہو سکتی تھی۔ ڈاکٹر فائزہ کو سارا معاملہ میرے اوپر ڈال کر اپنے کمرے میں چلی گئی، لیکن مجھے ایک بہت ہی بری خبر ملی کہ ایک نرس نے آ کر بتایا کہ وہ بوڑھی عورت جو بچہ یہاں چھوڑ کر گئی تھی وہ اب کہیں بھی نظر نہیں آ رہی۔ یہ سنتے ہی میرے ہاتھوں کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ خود بھی سوچ میں پڑ گیا کہ آخر وہ عورت کہاں جا سکتی ہے۔ میں تو یہی سوچا تھا کہ جیسے ہی بچہ مکمل طور پر ٹھیک ہو جائے گا اور اس کو ہوش آ جائے گا تو میں اسے اس عورت کے حوالے کر دوں گا اور اسے سمجھاؤں گا کہ اس بچے کا خاص خیال رکھے۔ لیکن اب جب وہ عورت یہاں موجود ہی نہیں تھی تو سوال اٹھنے لازمی تھے۔
لوگ پوچھتے تھے کہ بچہ کہاں سے آیا ہے، کس نے لایا اور کیوں چھوڑ گیا۔ یہ معاملہ اس لیے بھی زیادہ خطرناک تھا کیونکہ پولیس اسٹیشن ہمارے اس ہسپتال سے زیادہ فاصلے پر نہیں تھا، اور پچھلے 2-3 معاملات میں ہسپتال تک آ گئے ایسا ہو بھی چکا تھا کہ پولیس کے ساتھ ساتھ میڈیا والے بھی ہسپتال تک آ گئے تھے اور ہسپتال کی بدنامی کا باعث بنے تھے۔ میں نے نرس کو کہا کہ جا کر اس عورت کو تلاش کرو۔ نرس باہر گئی، ہسپتال کے آس پاس کے کمروں میں دیکھی، راہداریوں میں تلاش کیا، لیکن اسے وہ عورت کہیں نظر نہ آئی۔ پتہ نہیں وہ کہاں سے بچے کو اٹھا کر لائی تھی اور اب کہاں غائب ہو گئی۔ ادھر بچہ بھی 2 گھنٹے بعد ہوش میں آ گیا اور آنکھیں کھول دیں۔ اس کے جسم کا درجہ حرارت بھی بہت بہتر تھا، لیکن اب سب سے بڑا سوال یہ تھا کہ بچہ کس کے حوالے کریں۔ اگر وہ عورت ہی غائب تھی تو یہ تو اور بھی مشکل صورتحال تھی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں صرف اسی بات سے ڈر رہا تھا کہ کہیں ڈاکٹر فائزہ دوبارہ کمرے میں نہ آ جائیں اور یہ سب کچھ ان کو پتہ نہ چل جائے، کیونکہ اگر ان کو علم ہو گیا تو وہ براہ راست مجھے ہی قصوروار ٹھہرائیں گی۔ لیکن میرا ڈر جلد ہی سچ ثابت ہوا کہ ڈاکٹر فائزہ اچانک میرے کمرے میں آ گئی اور سخت لہجے میں پوچھنے لگی کہ بچہ اب بالکل ٹھیک ہے تو اسے عورت کے حوالے کیوں نہیں کیا گیا؟ ابھی تک کیوں روکے بیٹھے ہو؟ کیا کوئی پیچیدگی کی والی بات ہے؟ میں نے ہمت کر کے جواب دیا کہ نہیں، بچہ اب بالکل نارمل ہے، صرف سردی کی وجہ سے حالت بگڑ گئی تھی، لیکن وہ اب بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر فائزہ نے تیز لہجے میں کہا، پھر اسے فوراً اس کے حوالے کیوں نہیں کر دیا؟ کوئی یتیم خانہ ہے کہ؟ اتنے میں ایک نرس کے منہ سے اچانک یہ بات نکل گئی کہ ڈاکٹر صاحبہ، وہ بوڑھی عورت تو کہیں سے ہی مل ہی نہیں رہی۔ یہ سنتے ہی میرا دل بیٹھ گیا۔ مجھے لگا کہ اب میرا بچنا بالکل ہی مشکل ہو گیا ہے۔ لیکن اسی لمحے ایک اور نرس دوڑتی ہوئی آئی اور ہانپتے ہوئے بولی کہ وہ بوڑھی عورت ہسپتال کے باہر گیٹ کے پاس زخمی حالت میں پڑی ہے اور اس کے ساتھ ہی پولیس بھی وہاں پہنچ گئی ہے۔ پولیس کی گاڑی کا ہارن اندر تک سنائی دے رہا تھا اور اس آواز نے میرے اوزان خطا کر دیے۔ میں جتنا ڈرا ہوا تھا اتنی ہی گھبراہٹ ڈاکٹر فائزہ کے چہرے پر بھی نمایاں تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا کہ اگر اس بار بھی میڈیا نے کوئی ویڈیو بنا لی اور یہ معاملہ ہسپتال کے خلاف وائرل ہو گیا تو ہسپتال کے مالکان ہمیں کسی صورت معاف نہیں کریں گے۔ وہ فوراً ہمیں نوکری سے نکال دیں گے، اور مجھے تو لگتا ہے کہ آج وہ سب ہونے ہی والا ہے۔ اس بوڑھی عورت کو اٹھانے کے لیے جب ہم سب باہر گئے تو پولیس پہلے ہی گیٹ کے قریب کھڑی ہو گئی تھی کہ وہ ہسپتال کے سامنے کیوں پڑی ہے، یعنی پولیس کی نظروں میں وہ آ چکی تھی اور اب یہ کوئی چھپی ہوئی بات نہیں رہی تھی کہ ہم نے جلدی سے اس کو اٹھایا اور ایک اسٹریچر پر ڈال کر اندر لے آئے تاکہ لوگ بھی زیادہ ہجوم نہ بنائیں اور شور نہ ہو۔ ہم نے اس کو مرہم پٹی کروانے کے لیے دوسرے کمرے میں بھیجا تاکہ وہ فوری طور پر اس کی حالت کو سنبھال لیا جا سکے، لیکن پولیس اب تک ہسپتال کے اندر داخل ہو چکی تھی اور ساتھ ہی ایک بہت ہی امیر آدمی بھی اندر آیا۔ میں نے غور سے دیکھا تو وہ چہرہ پہچان میں آ رہا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ میں نے اس کی تصویر کسی اخبار میں دیکھی تھی۔ پھر کچھ ہی لمحے بعد پتہ چلا کہ وہ تو اس علاقے کا MNA ہے۔ اس نے اندر آتے ہی غصے بھرے لہجے میں کہا، یہ بوڑھی عورت میرا بچہ چرا کر بھاگی تھی۔ ہم سب یہ سن کر سکتے میں آ گئے کہ یہ کوئی معمولی چوری کا واقعہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو ایک MNA کے بچے کا معاملہ نکلا۔ ایسا معاملہ تو ظاہر ہے خبروں تک ہی نہیں بلکہ شاید بہت اوپر تک جانے والا تھا۔ وہ سیدھا بچے کے پاس گیا اور نرسری میں جا کر اس کو دیکھا۔ بچہ اب پہلے سے بالکل ٹھیک ہو چکا تھا، اس کو دودھ وغیرہ بھی پلایا جا چکا تھا۔ اس نے آنکھیں کھول لی تھیں اور جاگنے کے بعد ایک نرس کی گود میں بڑے مزے سے کھیل رہا تھا۔ MNA نے فوراً وہاں موجود سب کو اکٹھا کر کے کہا کہ بیان دو
اور ہر ایک سے سوال کیا گیا، ڈاکٹر بیان دیں، سینئر ڈاکٹر بیان دیں، ڈیوٹی پر کون تھا؟ کس نے بچے کو پہلے دیکھا؟ کس نے اسے ہاتھ لگایا؟ اس عورت نے کہا کہ اس عورت نے کیا کہا اور اس کی حالت کیسی تھی اور وہ زخمی کیسے ہوئی؟ ہر ایک چیز نوٹ کرنے کے لیے پولیس والے کاغذ قلم لے کر بیٹھ گئے۔ ہم سب نے وہی کچھ بتایا جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ ہم نے کہا کہ وہ عورت بھاگتی ہوئی آئی تھی اور بچے کو ایک تھیلے میں ڈال کر لائی تھی۔ اس کی حالت اس وقت بہت خراب تھی اور ہم نے بس علاج شروع کر دیا، لیکن یہ کہ وہ کیسے زخمی ہوئی یہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ شاید وہ پہلے سے ہی زخمی تھی، لیکن میں نے اس پر غور نہیں کیا تھا کیونکہ میرا دھیان صرف بچے کی جان بچانے کی طرف تھا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ معاملہ ویسے ہی بن گیا جیسے پہلے خدشہ ظاہر ہو گیا تھا۔ اب یہ کہانی رکنے والی نہیں تھی۔ میڈیا میں بھی یہ بات پہنچ گئی کہ ہسپتال میں ایک دن ایک بچہ لایا گیا جو بڑے آدمی کا بچہ نکلا اور اس کو چوری کر کے بھاگنے والی کوئی نوکرانی تھی۔ اس MNA نے فوراً اپنا بچہ وہاں سے اٹھایا اور ساتھ لے کر چلا گیا۔ پولیس نے ہمیں صاف کہہ دیا کہ جیسے ہی یہ عورت ہوش میں آئے فوراً ہمیں اطلاع دینی ہے تاکہ ہم اس کا پہلے بیان لے سکیں اور اس کے بعد ہی تم اسے فوری طور پر گرفتار بھی کر لیں گے۔ یوں وہ عورت قانون کی تحویل میں قرار دے دی گئی تھی۔ پولیس نے 2 آدمی باہر بھی بٹھا دیے تھے تاکہ وہ عورت کہیں بھی جا نہ سکے اور بھاگنے کی کوشش نہ کرے۔ وہ دونوں مستقل کمرے کے دروازے کے پاس پہرا دے رہے تھے اور یہ حکم تھا کہ جیسے ہی وہ عورت ہوش میں آئے فوراً اعلیٰ حکام کو اطلاع دی جائے اور پھر کارروائی شروع کی جائے۔ ڈاکٹر فائزہ میرے قریب آئیں اور طنزیہ لہجے میں کہنے لگی، دیکھ لو، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ اگر تم اس کو گود سے بچہ نہ پکڑتے اور اس سب کو شروعات نہ کرتی تو وہ کسی اور ہسپتال میں چلی جاتی، لیکن اب یہ سب کچھ ہمارے ہسپتال میں ہوگا اور ہم سب مشکل میں پھنس گئے ہیں۔ میں نے ان کی بات سن کر ایک لمبی سانس لی اور کہا، مجھے کیا پتا تھا، میں نے تو صرف ایک بچے کی جان بچائی تھی۔ ڈاکٹر فائزہ نے سخت لہجے میں کہا کہ اب تم اسی عورت کے پاس جا کر بیٹھو، جیسے ہی اسے ہوش آئے فوراً اسے یہاں سے روانہ کر دو۔ مجھے اور کوئی تماشا نہیں چاہیے، یہ سارا تماشا تمہاری وجہ سے کھڑا ہوا ہے اور اب باقی کا سارا بوجھ بھی تمہیں ہی اٹھانا ہوگا، سب کچھ تم ہی ہینڈل کرو گے۔ میں نے سر جھکا کر کہا، ٹھیک ہے، جیسا آپ چاہتی ہیں ویسا ہی ہوگا۔ میں اس بوڑھی عورت کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ کچھ وقت بعد وہ عورت آہستہ آہستہ ہوش میں آنے لگی۔ پہلے تو اس نے آنکھیں کھولی، پھر ہونٹ ہلائے اور ایک ہی بات بار بار دہرانے لگی، بچے کو بچاؤ، بچے کو بچاؤ۔ اس کی کمزور سی آواز سن کر مجھے ایک لمحے کو ترس بھی آیا لیکن غصہ بھی آیا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ یہ سب مصیبت اسی کی وجہ سے کھڑی ہوئی ہے۔ میں نے ذرا سخت لہجے میں کہا، بچے کو تو ہم نے بچا لیا، تم بچہ لے کر بھاگ گئی تھی اور ظاہر ہے کسی مقصد کے لیے بھاگی ہوگی۔ کون ہو تم اور کیوں یہ سب کیا؟ اس نے بڑی مشکل سے کہا کہ میں اس MNA صاحب کے گھر پر نوکری کرتی ہوں، وہاں نوکرانی ہوں۔ میں نے حیرت سے کہا، اچھا، تو تم انہی کا بچہ اٹھا کر بھاگ گئی، پیسوں کے لالچ میں کیا ہوگا نا؟ تم نے یہ سب کیا، لیکن میری وجہ سے ہسپتال میں یہ کہانی بن گئی۔ نہ میں تمہاری مدد کرتا اور نہ ہی یہ سب کچھ ہوتا۔ مجھے تو صاف حکم دیا گیا تھا کہ جیسے ہی تمہیں ہوش آئے فوراً پولیس کو اطلاع دینی ہے، لیکن اس وقت میرا غصہ مجھ پر غالب آ گیا اور میں اپنے غصہ تم پر نکالنے میں لگ گیا۔ میں نے کہا، تم جیسی نوکرانیاں ہی ایسے حالات پیدا کرتی ہیں اور اب تم الٹا ہمیں بھی مصیبت میں ڈال گئی ہو۔ اس عورت نے کانپتی آواز میں کہا کہ بچہ کہاں ہے؟ مجھے بچہ دکھاؤ۔ کہاں ہے میرا بچہ؟ بچہ کہاں ہے؟ میں نے کہا کہ بچہ اب یہاں نہیں ہے، اس کا باپ اسے اپنے ساتھ لے کر جا چکا ہے۔ یہ سنتے ہی وہ عورت تڑپ کر بولی کہ نہیں، وہ اس بچے کو نقصان پہنچائے گا، وہ اس بچے کو کچھ کر دے گا۔
میں یہ سن کر کچھ حیران ہو رہ گیا اور طنزیہ انداز میں کہا کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ وہ اس بچے کا باپ ہے، اتنا امیر آدمی ہے، MNA ہے، اپنے بیٹے کو کیوں نقصان پہنچائے گا؟ یہ تو اس کے خاندان کا چشم و چراغ ہے، اس کی نسل کا وارث ہے۔ امیر لوگ ایسے بچوں کو اپنی زندگی سے بھی زیادہ عزیز رکھتے ہیں، پھر وہ اپنے ہی بیٹے کے ساتھ برا سلوک کیوں کرے گا؟ اور تم جو ان کا بچہ چرا کر بھاگ گئی ہو، اب انہی پر الزام لگا رہی ہو؟ یہ بات تو سمجھ سے بلاتر ہے۔ وہ عورت بار بار روتے ہوئے کہتی رہی کہ نہیں، میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں اس بچے کو انہی سے بچانے کے لیے بھاگی تھی۔ خدا کے لیے پولیس کو بلاؤ، وقت بہت کم ہے، اگر پولیس وقت پر نہ پہنچی تو وہ اس بچے کو ختم کر دے گا۔ میں نے اس کی بات سن کر دل ہی دل میں سوچا کہ شاید ہوش میں آتے ہی یہ پاگل ہو گئی ہے، یا پھر اپنی جان بچانے کے لیے اب کوئی ڈرامہ کر رہی ہے۔ لیکن پھر بھی مجھے ایک لمحے کے لیے جھجک ہوئی کہ کہیں یہ سچ ہی نہ بول رہی ہو۔ میں نے فوراً پولیس کے سپاہیوں کو کہا کہ اپنے آفیسر کو فون کرو اور بتاؤ کہ یہ عورت ہوش میں آ گئی ہے۔ وہ فون ملا کر بات کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد انہوں نے کہا کہ سر ابھی یہاں نہیں آ سکتے، وہ ایک اور معاملے کے لیے MNA کے گھر گئے ہیں۔ میں نے حیرت سے پوچھا کہ کیسا معاملہ؟ تو ایک سپاہی بولا وہاں سے ایک عورت نے فون کیا تھا اور کہا کہ یہ MNA اپنے چھوٹے نومولود بچے کا دشمن بن گیا ہے اور اسے بچانا ہوگا، اس لیے ہمارے آفیسر وہیں گئے ہیں۔ یہ سن کر میں سکتے میں آ گیا، میرے قدم ایک دم سے جیسے زمین سے جم گئے، میرا دل دھڑکنے لگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ عورت جو بار بار کہہ رہی تھی کہ بچہ خطرے میں ہے، اصل میں سچ ہی بول رہی تھی، اور جو باتیں ابھی تک میں مذاق یا جھوٹ سمجھ رہا تھا وہ حقیقت نکلی۔ اب دعا یہی تھی کہ پولیس وہاں وقت پر پہنچ جائے اور بچے کو بچا لے۔ لیکن سوال یہ تھا کہ آخر ایک باپ اپنے ہی بیٹے کے ساتھ ایسا کیوں کرے گا؟ اس کا جواب صرف اسی بری عورت کے پاس تھا۔ میں واپس آیا تو وہ عورت بہت ہی بے قرار تھی، اس کے جسم کے ایک ایک انگ میں کپ کپی سی تاری تھی اور نرسیں بھی اسے سنبھالنے میں ناکام ہو رہی تھی۔ وہ بار بار ہاتھ چھٹک کر خود کو آزاد کرنے کی کوشش کر رہی تھی، جیسے اسے کوئی روک رہا ہو اور وہ کسی قیمت پر رکنے کے لیے تیار نہ ہو۔ میں نے اس کے قریب جا کر نرم لہجے میں کہا کہ تم پرسکون ہو جاؤ، پولیس وہاں جا چکی ہے اور وہ اس بچے کو بچانے کے لیے گئی ہے اور امید ہے کہ وہ بچا لیں گی۔ اب تم مجھے صاف صاف بتاؤ کہ اصل کہانی کیا ہے اور تم نے یہ سب کیوں کیا؟ وہ عورت میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے رونے لگی، اس کے ہونٹ کانپ رہے تھے اور اس نے کمزور آواز میں کہا کہ بات یہ ہے کہ بڑے صاحب کی اپنی بیوی کے ساتھ کبھی بھی نہیں بنتی تھی، ان دونوں کے درمیان شروع سے ہی نفرت اور بیزاری تھی، اور ان کی شادی بھی کسی محبت یا چاہت کی وجہ سے نہیں بلکہ صرف جائیداد کے معاملے میں ہوئی تھی۔ بیگم صاحبہ بہت زیادہ خوبصورت تھی اور عمر میں بھی بڑی کم تھی ان سے، لیکن بڑے صاحب کو تو آپ نے خود دیکھ لیا ہے، ان کا مزاج سخت اور چہرے پر ہمیشہ غصے کی لکیریں کھنچی ہوتی تھی۔ اصل میں یہ سب ان کے والدین کا کیا ہوا تھا، انہوں نے جائیداد کا ایک بڑا حصہ بچانے کے لیے زبردستی شادی کر دی تھی اور یوں ایک ناپسندیدہ رشتہ قائم ہو گیا۔ اس رشتے کو 10 برس ہو گئے لیکن ان کے ہاں کوئی اولاد نہیں تھی۔ ہر گزرتے سال کے ساتھ بڑے صاحب کی بدگمانی اور سخت مزاجی میں اضافہ ہوتا گیا اور بیگم صاحبہ کی زندگی دکھ اور تنہائی میں ڈوب گئی تھی۔ لیکن پھر ایک دن بیگم صاحبہ نے خوشخبری دی کہ وہ ماں بننے والی ہے تو بڑے صاحب کو غصے کی انتہا ہو گئی۔ انہوں نے صاف صاف کہا کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے، کیونکہ حقیقت یہ تھی کہ بڑے صاحب کبھی باپ بن ہی نہیں سکتے تھے، ان کے اپنے اندر یہ صلاحیت موجود نہیں تھی اور یہی ان کے دل کی سب سے
بڑی چبھن تھی۔ بیگم صاحبہ اپنی جوانی کے ساتھ ساتھ ایک ایسے شخص کی محبت میں گرفتار ہو گئی تھی جو ان کے دل کے قریب تھا، اور انہوں نے اپنی تنہائی اسی کے ساتھ بانٹی تھی۔ اسی تعلق کا نتیجہ یہ بچہ تھا۔ جیسے تیسے کر کے بیگم صاحبہ نے یہ بچہ دنیا میں لے ہی لیا اور قریب 1.5 ماہ تک اسے چھپا کر بھی رکھا، لیکن آخر کار بڑے صاحب کو حقیقت کا پتہ چل گیا، اور جب یہ راز ان کے سامنے کھلا تو گھر میں ایک طوفان برپا ہو گیا۔ انہوں نے بیگم صاحبہ پر الزام لگایا کہ اس نے خاندان کی عزت خاک میں ملا دی ہے، اور اس کے بعد بیگم صاحبہ پر ظلم اور بچے کے خلاف نفرت کی آگ میں وہ جلنے لگے۔ میں اس گھر میں نوکرانی ہوں اور سب کچھ میں اپنی آنکھوں سے دیکھتی رہی ہوں۔ میں نے بیگم صاحبہ کو تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، ان کی آہیں سنی ہیں، ان کی آنکھوں میں بہتے آنسو دیکھے ہیں، اور ساتھ ہی بڑے صاحب کی سختی اور ظلم کو بھی دیکھا۔ بڑے صاحب نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس بچے کو کبھی زندہ نہیں رہنے دیں گے، کیونکہ وہ اس کو اپنی بیوی کا سب سے بڑا گناہ سمجھتے تھے اور اسی گناہ کی نشانی کو مٹا دینا چاہتے تھے۔ میں یہ سب سن کر خوف زدہ ہو گئی تھی، اور ایک دن موقع دیکھ کر میں نے بچے کو اٹھا لیا اور بھاگ نکلی تاکہ اس کی جان بچا سکوں۔ جب میں بھاگ رہی تھی تو بارش شروع ہو گئی تھی، اور بارش اتنی تیز تھی کہ میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا جس سے میں بچے کو بچا سکوں۔ میں نے اپنی چادر بھی اس پر ڈال دی، لیکن پھر بھی اس کے جسم پر ٹھنڈ کا اثر شروع ہو گیا تھا۔ وہ لرزنے لگا تھا اور سانس لینا مشکل ہونے لگ گیا تھا۔ میں اسے بچانے کی کوشش میں ادھر ادھر بھاگتی رہی، لیکن میرے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ جب میں نے اسے آپ لوگوں کے حوالے کیا تو میری نیت یہی تھی کہ شاید آپ جیسے لوگ اس کی جان بچا سکیں، لیکن میں خود نکلنے لگی تو راستے میں بڑے صاحب کے آدمی نے مجھے پکڑ لیا۔ انہوں نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا، مارا، پیٹا اور بار بار پوچھنے لگے کہ بچہ کہاں ہے؟ کہاں ہے بچہ؟ میں نے انکار کیا۔ میں نے کہا کہ مجھے نہیں پتا، لیکن انہوں نے مجھے اتنا مارا کہ میری حالت بری ہو گئی اور میں بمشکل ہسپتال تک پہنچ سکی۔ دروازے پر ہی میرا جسم جواب دے گیا اور میں بے ہوش ہو گئی۔ بے ہوش ہو کر میں گر پڑی۔ وہ چیختی ہوئی بولی کہ میں نے بچہ اغوا نہیں کیا تھا، بلکہ میں تو اس کی جان بچانے کے لیے اسے وہاں سے لے کر نکلی تھی، لیکن تم لوگوں نے تو دوبارہ وہ بچہ اسی شخص کے حوالے کر دیا جو اسے ختم کرنے پر تلا ہوا تھا۔ وہ شخص جو اسے اپنی عزت کا دشمن سمجھتا تھا، وہ شخص جو اسے گناہ کی یادگار مانتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ میری بیوی نے کسی اور کے ساتھ منہ کالا کر کے پیدا کیا ہے، اسی لیے میں اس کو زندہ نہیں رہنے دوں گا۔ جب ہم نے اس کے یہ کہانی سنی تو ہمارے ہاتھوں سے زمین نکل گئی۔ ہم ایک دوسرے کو چہرے دیکھتے ہوئے رہ گئے۔ ہم نے سوچا بھی نہ تھا کہ اصل بات یہ نکلے گی کہ ایسا بھی ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک باپ کہلانے والا شخص اپنے ہی خون کا دشمن بن جائے گا۔ ڈاکٹر فائزہ بھی پاس کھڑی تھی اور خاموشی سے یہ ساری کہانی سن رہی تھی۔ اس کے چہرے پر بھی حیرت اور صدمے کے آثار تھے۔ ہمیں تو اندازہ ہی نہ تھا کہ یہ معاملہ اتنا بھیانک ناک ہو سکتا ہے۔ ہم سر جھکا کر سوچتے رہ گئے، اب ہمارے اختیار میں کیا تھا؟ ہم تو صرف ڈاکٹر تھے۔ ہماری ذمہ داری مریض کو بچانا تھی، نہ کہ گھر کی سازشیں اور خاندانی دشمنیاں حل کرنا۔ وہاں جا کر ہم کرتے بھی کیا؟ ہمارے بس میں تو کچھ نہ تھا۔ ہماری زبان سے یہی نکلا۔ ہم اس حوالے تو نہیں تھے کہ دل میں اتنی سی امید ضرور تھی کہ پولیس وقت پر پہنچ گئی ہوگی اور اس معصوم کو بچا لیا ہوگا، مگر یہ خیال بھی دل میں ڈسنے لگا کہ شاید وہ بچہ اس دنیا میں نہ رہا ہو۔ ایسا ہوا تو مجھے اس کا اتنا گہرا افسوس ہوگا جو کبھی بھلایا نہ جا سکے گا۔ یہ ایک وفادار نوکر تھی، اس لیے اس کی بے چینی بالکل جائز تھی۔
کیونکہ اس بچے کو اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر بچانے کی کوشش کی تھی۔ وہ اس کے دل کے بہت قریب ہو چکا تھا، اس کے جسم پر زخم تھے، اس کی ہڈیاں پسلیاں تک ٹوٹنے کے قریب لگ رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ بار بار اٹھنے کی کوشش کرتی اور ایک ہی جملہ دہراتی: بچے کو بچانا ہے، بچے کو کچھ نہ ہو۔ ہم نے بہت سمجھایا لیکن اس کے کان پر جوں تک نہ رینگتی تھی۔ آخرکار ہمیں اس کو نیند کی دوا دینی پڑی تاکہ وہ سکون کی نیند سو سکے، کیونکہ اس کے زخموں کو آرام کی ضرورت تھی، اور اگر وہ اسی طرح بے چین رہتی تو شاید زیادہ وقت زندہ نہ رہتی۔ اسے سکون کی دوا دینے کے بعد ہم نے پولیس والوں کو فون کیا اور ان سے دریافت کرنے کی کوشش کی کہ اصل معاملہ کیا ہے، کیونکہ ہمارے دلوں میں بھی بے چینی تھی۔ ہم یہ جاننا چاہتے تھے کہ آیا کہ وہ معصوم بچہ جس کی خاطر اتنا بڑا ہنگامہ کھڑا ہو گیا تھا، وہ زندہ اور سلامت ہے یا نہیں۔ پولیس والوں نے ہمیں بتایا کہ ہم وقت پر پہنچ گئے تھے اور بچے کو بڑی کامیابی کے ساتھ بچا کر اس کی ماں کے حوالے کیا گیا ہے، اور یہ بھی بتایا کہ بی بی نے اپنے ہی شوہر یعنی MNA پر اقدامات قتل کا پرچہ درج کروا دیا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہہ دیا کہ چونکہ وہ ایک طاقتور سیاستدان ہے اور ان کے تعلقات بہت دور تک پھیلے ہوئے ہیں، اس لیے وہ زیادہ عرصہ جیل کے اندر نہیں رہیں گے۔ پولیس والے نے بڑے واضح انداز میں کہا: ہم نے بی بی کو مشورہ دیا ہے کہ اگر اسے جان اپنی اور اپنی اولاد کی سلامتی عزیز ہے تو وہ یہاں سے کہیں دور چلی جائے، کیونکہ طاقتور لوگ جب انا پر آتے ہیں تو کسی کی جان لینا ان کے لیے کوئی مشکل کام نہیں رہتا، وہ بڑے بڑے قانون توڑ سکتے ہیں، تو ایک عورت اور ایک بچے کی جان ان کے لیے کیا معنی رکھتی ہوگی۔ پولیس والے کی بات سن کر میرے دل میں خوف اور غصے کی ایک عجیب کیفیت پیدا ہو گئی، لیکن ساتھ ہی دل نے شکر ادا کیا کہ کم از کم بچہ ابھی تک اپنی ماں کے پاس زندہ سلامت موجود تھا۔ پولیس والا دراصل نیک نیت انسان تھا۔ اس نے مزید کہا کہ اس بوڑھی عورت کو اس کیس میں شامل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس نے تو صرف اچھائی کرنے کی کوشش کی ہے، اور قانون میں اگر انصاف باقی ہے تو اس عورت کو سچائی کی وجہ سے بچایا جائے گا۔ اس نے اپنی جان داؤ پر لگا کر اس بچے کو بچانے کی کوشش کی، اور یہی اس کا جرم بھی بن گیا۔ اگرچہ پولیس کا کام صرف مجرموں کو پکڑنا ہے، سزا دینا ان کا کام نہیں، لیکن اگر میرے ہاتھ میں ہوتا تو میں ضرور اس آدمی کو سزا دیتا، کیونکہ اس نے پہلے تو اپنی بیوی کو دھوکے سے شادی میں باندھ دیا اور اپنی کمزوری کو چھپانے کے لیے ایک معصوم عورت کی زندگی برباد کر دی، پھر اپنی غیرت کے نام پر اپنے ہی بچے کو ختم کرنے کی کوشش کی۔ پولیس والے نے کہا کہ عورت نے چاہے اس نے گناہ کیا ہو، لیکن اس گناہ میں اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ اس کا تو کوئی قصور نہیں تھا، اس کے باوجود وہ اپنی جان سے مرحوم ہونے کے قریب پہنچ گیا تھا۔ یہ کتنا بڑا ظلم ہے، اور یہ ظلم کرنے والا شخص پھر بھی با اثر ہے اور زیادہ دیر تک اندر نہیں رہے گا، لیکن ہمیں امید ہے کہ بی بی نے جو فیصلہ کیا ہے وہ اپنی اور اپنے بچے کی حفاظت کے لیے درست ثابت ہوگا۔ اب وقت ہی بتائے گا کہ آگے کیا ہوتا ہے۔ فی الحال وہ شخص حراست میں ہے اور بی بی نے اپنے بچے کو لے کر حویلی چھوڑ دی ہے۔ میں نے پولیس والے کی یہ باتیں سن کر کہا کہ ٹھیک ہے، آپ فکر نہ کریں، میں اس بوڑھی عورت کا بندوبست کر دیتا ہوں، اور جیسے ہی اس کی حالت بہتر ہوگی ہم اسے ہسپتال سے روانہ کر دیں گے۔ یہ بیچاری کہاں دھکے کھاتی پھرے گی، اس نے تو اپنی وفاداری کا حق ادا کیا ہے۔ اب ہمیں بھی اس پر رحم کھانا چاہیے اور اسے ایک سہارا دینا چاہیے۔ ہم نے یہی کہا، اور جب اس کی حالت کچھ سنبھل گئی تو ہم نے اس کو جانے کی اجازت دے دی، لیکن جاتے وقت میں نے اسے اپنا نمبر ضرور دیا تھا تاکہ اگر اسے اس کیس میں کوئی پیش رفت ہو یا بچے کے بارے میں کچھ خبر ملے تو وہ مجھے فوراً اطلاع دے سکے۔ ایک ہفتے کے بعد مجھے اس عورت کی کال موصول ہوئی۔ اس نے خوشی کے ساتھ بتایا کہ بیوی بچے کو لے کر حویلی سے ہمیشہ کے لیے بھاگ گئی ہے اور فی الحال کے لیے میرے ہی گاؤں میں آ کر رہنے لگی ہے۔ بیوی کے اپنے گھر والے
بھی کسی کمزور خاندان سے تعلق نہیں رکھتے تھے، بلکہ وہ بھی طاقتور لوگ تھے، اور انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ بیوی کو اور بچے کو محفوظ رکھنے کے لیے اسے اپنے پاس ضرور رکھیں گے۔ لیکن فی الحال بیوی نے یہ طے کیا ہے کہ وہ کھلے عام سامنے نہیں آئیں گی، کیونکہ دشمن ابھی بھی طاقتور ہے اور کسی بھی وقت حملہ کر سکتا ہے۔ اس عورت نے یہ بھی بتایا کہ بچہ بالکل صحت مند ہے اور اپنی ماں کے ساتھ سکون کی زندگی گزار رہا ہے۔ اس کی ہنسی بھی لوٹ آئی ہے، اس کے چہرے پر وہی معصوم مسکراہٹ ہے جو پہلی بار جب میں نے اسے نرس کے گود میں کھیلتے ہوئے دیکھا تھا تب دیکھی تھی۔ میں نے جب یہ خبر سنی تو میرے دل کو سکون مل گیا اور مجھے لگا کہ میری ساری محنت رنگ لے آئی ہے۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ لمحہ گھومنے لگا جب وہ بچہ موت اور زندگی کی کشمکش میں سانس لے رہا تھا، اور ہم سب نے اسے بچانے کے لیے اپنی ساری توانائی صرف کر دی تھی۔ اور پھر اس کے بعد جو طوفان اٹھا وہ سب ایک ڈراؤنے خواب کی طرح تھا۔ یہ جان کر کہ وہ بچہ اب اپنی ماں کے پاس ہے اور صحیح سلامت ہے، میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ میرے دل نے بار بار شکر ادا کیا اور میں سوچا کہ واقعی بڑے لوگوں کے گھروں میں بڑے بڑے مسئلے اور بڑے بڑے تماشے بھی ہوتے ہیں۔ دولت، وقت اور شہرت کے پیچھے کیسی کیسی کالی حقیقتیں چھپی ہوتی ہیں یہ کوئی نہیں جانتا، اور عام لوگ تو صرف ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر رشک کرتے ہیں، لیکن حقیقت میں ان گھروں کے اندر ظلم، جبر اور دھوکے کی وہ داستانیں چھپی ہوتی ہیں جو باہر کی دنیا تک پہنچ ہی نہیں پاتی۔ مجھے سب سے زیادہ اس بات کی خوشی تھی کہ وہ چھوٹا سا معصوم سا بچہ جو نہایت خوبصورت تھا وہ اپنی ماں کے پاس ہے اور اب اس وقت صحیح سلامت ہے۔ آگے کیا ہونا ہے یہ کس کے بس میں نہیں، لیکن کم از کم ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میرے لیے یہی سب سے بڑی کامیابی تھی کہ ایک جان جو موت کے قریب تھی وہ بچ گئی اور ماں کو اس کا بیٹا واپس ملا۔ اب چاہے آنے والے وقت میں بیوی کا اصل باپ اپنے بیٹے کو قبول کرے یا نہ کرے یہ فیصلہ وقت کے ساتھ ہوگا، لیکن فی الحال وہ زندہ ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، اور یہی سب سے بڑی جیت ہے۔ یہ کہانی میرے لیے ہمیشہ یادگار رہے گی، کیونکہ اس میں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کس طرح طاقت اور انا انسان کو اندھا کر دیتی ہے، کس طرح ایک شخص اپنی جھوٹی غیرت کے لیے اپنے ہی خون کو ختم کرنے پر اتر آتا ہے، اور کس طرح ایک کمزور سی نوکرانی وفاداری کے جذبے کے تحت اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر ایک معصوم کی جان بچانے کے لیے سب کچھ برداشت کر لیتی ہے۔ آخر میں یہ کہانی میرے دل پر یہ نقش چھوڑ کر گئی کہ انسان کی اصل عزت دولت، طاقت یا رتبے سے نہیں بلکہ اس کے کردار اور نیت سے ہے، اور ایک معصوم کی مسکراہٹ دنیا کی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ تو ناظرین، آج ہماری یہ کہانی آپ کو کیسی لگی کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہمارے ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔ اختتام۔